बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था और मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीम दिन भी, क्योंकि एक ही वक्त में कुछ बहुत अजीब होने वाला था। मैं हामिला थी, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि मेरे बच्चे का बाप कौन है, और सब यही समझ रहे थे कि जैसे इस बच्चे का बाप मेरा शोहर ही होगा। लेकिन कौन सा वाला शोहर, ये किसी का भी पता नहीं था। अब बच्चे के बाप का पता लगाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम एक टेस्ट करवाते। हमने वो टेस्ट करवाया और इसके बाद जो टेस्ट में रिपोर्ट आई वो देखकर कदमों तले ज़मीन निकली, क्योंकि उस बच्चे का तो बाप ही। मैं एक दिन अपने घर में छत पर खड़ी कपड़े धो रही थी जब एक शख्स ने मुझे दूर से देखा, मुझे इशारा किया। इस इशारे का मतलब था कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई, लेकिन मेरी उम्र ही ऐसी थी। मैं नीचे आ गई। मेरी माँ सुतेली थी और बाप दूसरे शहर में काम करता था। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरी माँ ने कहा कि ये बत्ती सी क्यों फूट रही है, इसको देख के आ रही थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं। मेरी मामा मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी, क्योंकि वो सुतेली माँ थी और ये तो उसका हक था। लेकिन मेरी अपनी माँ भी मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमेशा से उसे बेटा चाहिए था। लेकिन मैं उसके घर में पैदा हो गई और इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसने अपना बहुत इलाज करवाया और इलाज करवाते हुए ही वो इस दुनिया से चली गई। इसके बाद मेरे बाप ने फ़ौरन ही दूसरी शादी कर ली और मेरे सर पर सौतेली माँ ले आया। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी और अभी तक मैं अपनी माँ का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। मुझे सारे मामलात अपने हाथों में लेने थे। जिस शख्स ने मुझे इशारा किया था, शायद वो मुझे पसंद करता था। मेरी उसके साथ बातचीत होने लगी। मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगे? तो उसने कहा कि तू तो फ़ौरन ही शादी पर आ गई। मैंने कहा कि मेरे पास और किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है। अगर शादी करनी है तो बोलो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। थी तो मैं खूबसूरत और दुबली पतली भी, और वो मेरा दीवाना हो चुका था। उसके साथ भागकर शादी कर ली। माँ बाप को जब पता चला तो उन्होंने बहुत बातें की, लेकिन मैंने कहा कि अब मेरा एक शौहर है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जब किसी के ऊपर जुल्म होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आजिज़ हो जाता है और उसके अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे पे जुल्म हुआ तो मैं मज़ीद बहादुर हो गई थी। मुझे पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है और मुझे इन लोगों से बदला लेना है। मैंने जिस लड़के से मोहब्बत की थी वो हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आता था। मैंने सोचा कि शायद किसी अमीर ख़ानदान का है। जल्दी जल्दी में शादी कर ली, पर उसका घर तक नहीं देखा, और जब देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका घर तो बिल्कुल एक छोटे से कमरे पर मुश्तमिल था। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ और मज़दूरी करता हूँ। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि जब प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे तब ये नहीं कह सकते थे कि तुम एक मज़दूर हो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, सारी ज़िंदगी की सहूलतें फ़राहम करूँगा। उसने कहा कि हाँ करूँगा, लेकिन इसके लिए कुछ साल लग जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, कुछ साल गुजारा करती रहूँ, तुम्हारे साथ रहूँ, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते, बस अपनी बीवियों को ये ख्वाब दिखाते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि मुझे 3 महीने दे दो। मैंने उसे 3 महीने का वक्त दे दिया, लेकिन वही बात हुई कि वो 3 महीने में कुछ भी ना कर पाया। मेरे लिए एक सूट ले आया और घर में एक इजाफी चारपाई ले आया तो सोचने लगा कि जैसे सब कुछ कर लिया है। उसने कहा कि अभी इतना ही कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अभी तो मुझे मामलात अपने हाथ में लेने ही पड़ेंगे। मैं बार बार यही लफ्ज़ बोलती थी कि मुझे मामलात अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। उसने कहा कि क्या करोगी? तो मैंने कहा कि जो मेरा दिल करेगा मैं करूँगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया और आसपास देखने लगी। चंद ही दिनों में एक और परवाना मेरे आसपास मंडराने लगा। उसका बहुत बड़ा घर था। मैंने इस दफ़ा घर पहले ही देख लिया था। उसका घर वाकई बहुत बड़ा था। मैंने सोच लिया था कि बस उसी से शादी करूँगी। वो भी मेरे इश्क में पागल हो गया और मैंने उसके साथ शादी कर ली। उसको मेरे पहले शौहर के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे पहले शौहर को जो मेरी दूसरी शादी का पता चला तो वो भी हैरान रह गया। जिस आदमी से मैंने शादी की थी उसका नाम आकाश था। जब उसको मेरे पहले शौहर के बारे में पता चला तो उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारा तो पहले से भी शौहर है। वो दोनों आपस में लड़ने लगे, कहने लगे कि उसको छोड़ दो, ये मेरी है। वो कहने लगा कि तुम छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ूं? दोनों ही मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे।
پہلے والے شوہر کی تو بات سمجھ آتی تھی، اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، اسے دوبارہ لڑکی کس نے دینی تھی۔ لیکن دوسرا والا بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، ہم ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پہلے شوہر کو بھی تمہاری وجہ سے قبول کر لیتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ آدمی حالات سے تو خاندانی لگتا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا گھر بھی ہے، پھر یہ ایسی بات پہ راضی کیسے ہو گیا؟ لیکن اس کا بانڈا بھی 2-4 دن میں ہی پھوٹ گیا، جو مجھے پتا چلا کہ یہ گھر اس کا نہیں تھا، اس کے مالکوں کا تھا۔ اس کو یہیں پہ گھر کی حفاظت کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ میں نے پھر سے اپنا سر پکڑ لیا کہ ایک شوہر کی شکل دیکھ کر اس سے محبت کر لی، یعنی سوچا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں، اور دوسرے شوہر کا گھر دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ گھر اس کا اپنا ہے یا نہیں۔ میں کیوں اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح سے کھیل رہی تھی؟ میں تو بے وقوف بن گئی تھی، مجھے اس طرح سے بے وقوف نہیں بننا چاہیے تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ یہ دونوں ہمیشہ ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ تم چھوڑ دو یا تم چھوڑ دو، لیکن نہ دونوں مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں کسی کو چھوڑ سکتی تھی۔ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی جو سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں اور ہم لوگوں نے چائے پانی نہیں بھیجا۔ اس نے تھوڑی دیر مجھ سے بات وغیرہ کی، وہ میرے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، شاید وہ مسلم گھرانے سے تھی۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کے 2 شوہر ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ ارے میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں پوچھا۔ جو میں نے اپنا نام مینا بتایا اور تھوڑا اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا تو وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا، تبھی آپ لوگوں کو یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں عجیب لگتا کہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت اتنے سارے مرد نہیں رکھ سکتی۔ یہ بات ہمارے ہاں بہت ہی بری بلکہ گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ضروری سائنس بھی ہے اور بہت ہی بڑی مصلحت بھی ہے۔ ایسا کرنے میں بہت نقصان ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اولاد کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اولاد کا کیسا نقصان ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہوتا ہے، بات کنفیوژن میں چلی جاتی ہے، میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں اس طرح کا بھی رواج ہے۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ آ پاؤں گی، مجھے میرا شوہر نہیں آنے دے گا۔ اس نے کہا کہ دیکھا، تم لوگوں کے شوہر تو تم پہ حکومت کرتے ہیں، لیکن میں یہاں ان دونوں پہ حکومت کرتی ہوں۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جو آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کرتی ہیں، اور جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بس اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اسے کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کی، کچھ تانے بھی دیے، لیکن اس نے غصہ کرنے کی بجائے بس مسکرا کر جواب دے دیا اور کہا کہ آپ کی اپنی مرضی اور رسومات ہیں اور ہماری اپنی۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور دوبارہ نہیں آئی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوا، کیونکہ یہاں پر اور کوئی بھی عورت میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ میں غلط ہوں، جبکہ مجھے اس چیز میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی۔ بس اس کے بعد زندگی نے پھر سے کروٹ لے لی۔ جس شوہر نے مجھے گھر دکھا کر مجھ سے شادی کی تھی، اس گھر میں رہنے کے لیے لوگ آ گئے اور انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بڑی مہربانی، تم نے ہمارے گھر کا خیال رکھا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ تو سڑک پہ آ گیا۔ ہم پھر سے میرے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے لگے۔ اب میرا دوسرا شوہر میرے پہلے شوہر کا محتاج سا نظر آنے لگا، کیونکہ وہ اس کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ گھر بہت چھوٹا تھا اور یہاں پہ 2 ہی کمرے تھے۔ ایک چھوٹا سا سٹور تھا، اس کو بھی کمرہ بنا لیا کیونکہ اس کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہت لڑائی کرتے تھے، جیسے اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی جھگڑا کرتے تھے۔ لیکن بیویوں کا جھگڑا تو صرف زبان تک ہوتا ہے، یہ لوگ تو ہاتھا پائی پہ اتر آتے تھے۔ میں تو پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ میرے دل سے دونوں ہی اتر چکے تھے، کیونکہ ان دونوں نے مجھے جھوٹ بولا تھا اور مجھے دھوکہ دیا۔ ایک نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور دوسرے نے تو مجھے باقاعدہ دھوکہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے۔ جب اسے وہاں سے نکال رہے تھے تب میں نے اسے کہا کہ اچھا تو یہ گھر تمہارا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا اور میں سب کچھ بھول گیا، اور مجھے لگا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولنا تو جائز ہے۔ وہ باتیں بڑی اچھی کرتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اچھی باتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ سب کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، اور ساری زندگی دھوکہ دینے والا تھا۔ اب تو مجھے میرا پہلا شوہر قدرے بہتر نظر آنے لگا تھا۔ کم سے کم اس نے مجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، بس اس نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو دونوں باتیں ایک جیسی ہی تھیں۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھی اور مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ میں کوئی ایسا انسان تلاش کرنا چاہتی تھی جس کے پاس گھر بھی ہو، دولت بھی ہو، لیکن وہ یہ جانتے ہوئے مجھ سے کیسے شادی کرتا کہ میرے 2 شوہر ہیں۔ اور پھر بھی مجھے اپنے بارے میں سوچنا تھا،
کیونکہ میں صرف خود خوش رہنا چاہتی تھی، مجھے کسی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بالکل بھی خوش اور مطمئن نہیں تھی۔ میرے دونوں شوہر ہی میرے ساتھ رہتے تھے، ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اور ہم تینوں کے لیے ہی کھانا پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دو لوگ مل کر چاہتے تو بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن ان کو ایک دوسرے سے جھگڑے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اگر میں ایک سے کچھ چیز منگوا لیتی تو دوسرا مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں کہا۔ اگر میں اسے کہتی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس بات پر مزید جھگڑا ہو جاتا۔ میں اتنی بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے لیے نہ جانے کس لمحے میں کیا سوچ لیا کہ ایک اور قدم اٹھا لیا۔ میں اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا اور خوبصورت بنا کر رکھنے لگی، اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج کل میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، تو میں نے اسے جھگڑا کر لیا تاکہ مجھے اس کی باتیں نہ سننی پڑیں اور وہ میری طرف نہ دیکھے۔ دوسرے شوہر کے ساتھ بھی میں نے یہی وتیرہ اپنایا، کیونکہ یہ دونوں ہی بہت زیادہ ناپرست تھے۔ جب میں ان کے ساتھ جھگڑا کر لیتی تھی تو یہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن پھر خود ہی منا لیتے تھے۔ مجھے ان دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، ایک وقت تھا جب مجھے نہ صرف ان کی دولت میں، جو کہ میرے خیال میں شاید ان کے پاس تھی لیکن اصل میں نہیں تھی، انٹرسٹ بھی تھا اور ان کی ذات میں بھی دلچسپی تھی۔ میرا پہلا شوہر تو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور دوسرا شوہر کم عمر تھا، لیکن خالی خوبصورتی اور کم عمری سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، آرام و آسائش چاہیے تھا، جو ان دونوں سے مجھے کبھی ملنے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی نہ کام کے تھے۔ ان کو بس میرے سے مطلب تھا۔ یہ مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں نے دوسری شادی کی ہے۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت واویلا کیا، لوگوں کو کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے سے پتا تھا، یہ تھی ہی ایسی، اس کی اپنی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ مجھ تک بھی باتیں پہنچی تھی لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نہ تو وہاں پہ کبھی جاتی تھی، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی فون وغیرہ کرتی تھی۔ میرے بابا نے ایک دن فون کیا اور کہا کہ خوب نام روشن کر رہی ہو ہمارا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا کہ کیوں، میں اکیلی تو نہیں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، پہلے بھی تو ہوتا رہتا ہے، میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا، اور آپ لوگوں کو کیا؟ جب تک میں وہاں تھی مجھے نوکر کی طرح استعمال کرتے رہے، اب میں یہاں آ گئی ہوں، میری اپنی مرضی ہے، میں اپنے گھر والی ہوں، آپ لوگوں سے کچھ لے کے نہیں کھاتی، آپ لوگوں نے مجھے کچھ دیا بھی نہیں، ایسے ہی رخصت کر دیا، بھیج دیا یہاں پر۔ جب آپ لوگوں نے اپنے فرض نہیں نبھائے تو مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھیں۔ میرے بابا نے کہا کہ جو فیصلے انسان اکیلے کرتا ہے ان کے نتائج بھی انسان کو اکیلے ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ویسے بھی اکیلی ہوں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، میری زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا، میں اس کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس کو اپنی باتوں میں لگایا تھا، وہ میری باتوں میں آ چکا تھا۔ پہلے جو دھوکہ مجھے 2 مردوں نے دیا، وہ دھوکہ میں اب اس تیسرے مرد کو دینے والی تھی۔ میں اس کو یہ کہنے والی تھی کہ میری زندگی میں کوئی مرد نہیں ہے اور میں بھی ایک امیر خاندان سے ہوں، کیونکہ میں اس کو اس طرح سے اپنے جال میں پھنسا سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت سے زیادہ ایک عقل مند عورت میں کشش ہوتی ہے، اور میں بے شک عقل مند تھی۔ میں نے اپنی عقل استعمال کی اور یہ میرا آخری چانس تھا۔ اس کے بعد شاید کوئی میری بات کا یقین بھی نہ کرتا اور میری شکل بھی اس قابل نہ رہتی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ آخری داؤ کھیلنا ہے اور اچھی طرح سے کھیلنا ہے۔ میں نے ساری تیاری کی تھی، سارا ہوم ورک کیا تھا اور اب میں کامیاب ہونے والی تھی۔ میں نے تیسری شادی کر لی تھی، وہ بھی بقول میرے باغ کے، جبکہ میرا ماں باپ کا تو کوئی گھر نہیں تھا، میرا تو اپنا گھر تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے شادی کر لی، وہ میرا تیسرا شوہر بن گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی تھے۔ میں اسی کے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے اپنے دونوں شوہروں کو کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میری ماں کے ساتھ تو میری لڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی جھوٹ بول دیا کہ میرا فون ٹوٹ گیا ہے، کہ یہ بار بار فون کر کے مجھے پریشان نہ کریں۔ لیکن میں اپنی ماں کے گھر نہیں تھی، میں تو اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ تھی۔ اس کے پاس بہت ساری دولت تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں پورے 15 دن اس کے ساتھ رہی، اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اب یہ مجھے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی۔ کوئی بھی اس کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کیوں کی؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی کو نفسیاتی مسئلہ تھا، وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتی تھی، اسے ڈپریشن کی بیماری تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ سب یہی سمجھنے لگے کہ میں نے اس کو ٹینشن دی ہے یا میں نے ہی اس کی جان لی ہے، اس لیے اب کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ میں یقین کرتی ہوں کہ تم جو کہتے ہو اس پہ یقین کر لوں گی۔ تم کہو گے کہ آسمان میں چاند نہیں سورج نکلا ہے، تو میں کہوں گی کہ ہاں سورج ہے۔ تم مجھے دھوپ میں کھڑا کر کے کہو گے کہ کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، تو میں کہوں گی کہ ہاں بارش ہی تو ہو رہی ہے۔
اور میرے اوپر گر بھی رہی ہے۔ وہ میری باتوں میں کھوتا ہی چلا گیا۔ میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ میں عقل مند بھی تھی اور میرے پاس حسن بھی تھا۔ میں نے ان دونوں کا استعمال کر کے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اب وہ مجھے چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں تھا، لیکن میرے دونوں شوہر مجھے بار بار واپس بلانے لگے کہ ماں کے گھر جا کر بیٹھ گئی ہو، اب واپس بھی آ جاؤ۔ میں ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی اور اسی طرح میں نے 1 ڈیڑھ مہینہ گزار لیا، لیکن پھر مجھے واپس جانا پڑا۔ اور اب میں نے اپنے تیسرے شوہر کو کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، اور دونوں شوہروں کے پاس واپس آ گئی۔ میں بہت نخرے والی تھی، بہت غصے والی تھی۔ اگر غصہ اور نخرہ نہیں دکھاتی تو یہ دونوں تو میری جان کو آ جاتے، اس لیے میں ان کو کھینچ کے رکھتی تھی اور ان کے ساتھ یہی سلوک رکھنا جائز تھا۔ اگر میں پیار اور مروت سے پیش آتی تو پھر دونوں طرف سے میری ہی ہار تھی، لیکن مجھے ہارنا نہیں تھا، مجھے جیتنا تھا۔ میں ان کو نخرے دکھاتی تھی، ان کو ان کی اوقات میں رکھتی تھی، ان کے اوپر روب جماتی تھی، اور وہ بے شک میرے روب میں آئے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی تو خود پہ غرور ہوتا تھا کہ ایک ساتھ 3 مردوں کو پھنسا لیا میں نے، پر یہ کھیل زیادہ دیر نہ چلا۔ پہلے ان کو کہہ کر جاتی کہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، پھر تیسرے والے کو کہتی ہے کہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ بیچ میں سے میری ماں نے یہ بات بتا دی کہ میں تو اس کو اپنے گھر میں گھسنے بھی نہ دوں، میرا تو اس کے ساتھ جینا مرنا ختم ہے، اور میں تو اس کی ستیلی ماں ہوں، تو مجھے کون سا اس کا اتنا پیار چڑھا ہے جو میں اس کو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد بلاؤں گی۔ یہ بات سامنے آئی تو اس کے ساتھ یہ بات بھی نکل آئی کہ میں نے تیسری شادی کر لی ہے۔ میرے دونوں شوہروں کو بہت غصہ آیا، افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ میں کر سکتی تھی تو میں نے کر لی، تم لوگ کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ لوگ بہت زیادہ دکھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی، مجھ سے بھی ناراض رہے، اپنے آپ کو بھی غصہ اور تکلیف دیتے رہے، لیکن پھر بالآخر نارمل ہو گئے۔ اب میرے 3 شوہر تھے۔ میں نے ان 2 غریبوں کو یہ سمجھایا کہ یہ بندہ بہت امیر ہے، اس لیے اگر تم لوگ اپنی زبان بند رکھو گے تو تم لوگوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، پیسے بھی نہیں کمانے پڑیں گے۔ وہ دونوں غریب تھے، اس لیے شاید اس وجہ سے بھی خاموش ہو گئے، اور امیر والے کے پاس اور کوئی آپشن ملتا، اس کے اوپر پہلے الزام تھا کہ اس نے ایک بیوی کی جان لی ہے۔ اب اگر دوسری بیوی بھی اس کی زندگی سے نکل جاتی تو اس کو تیسری بیوی ملنا تقریباً ناممکن تھا، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ہم سب کی مجبوری ہماری ضرورت بن گئی، اور شاید زندگی اسی کو کہتے ہیں، کبھی کبھی گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں سزا کے طور پر آئے ہیں، ہمیں سزا دے کر یہاں پر بھیجا گیا۔ سزا آسان نہیں ہو سکتی، انسان کیا کیا جتن نہیں کرتا جینے کے لیے، پھر بھی آخر میں مر ہی جاتا ہے۔ بس ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ اب ہم بڑے گھر میں رہتے تھے، میرا تیسرا والا شوہر کماتا تھا، اسے پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ بس مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی ایک ٹریک پہ آ گئی ہے، اور اب اسی پہ چلتی رہے تو مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ باقی تھوڑی بہت ان تینوں میں منہ ماری ہو جاتی تھی، لیکن میں تینوں کو سنبھال لیا کرتی تھی۔ اب اتنا تو میں کر سکتی تھی، میں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ جس کو میرے ساتھ نہیں رہنا وہ جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو ایسے کہتے ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں جاتا، یہ بھی ایک سائنس ہوتی ہے۔ مجھے مسلم عورت نے کہا تھا کہ جب عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے تو بہت سارے مسئلے بنتے ہیں، اور میں نے کہا کہ کیا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کیا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو جا کر یہ بتاؤں کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اس لیے میں خاموش رہی۔ لیکن جب میرا پیٹ بڑھنا شروع ہوا تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ ہاں میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ لوگ بھی الجھ گئے، اور میں بھی دن اسی طرح گزارنے لگی، اور آخری وقت آ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تبھی پتہ چل سکتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آ جائے، تو پھر ہم بچے کا DNA ٹیسٹ کر لیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ اور تینوں میں سے اس کا باپ کون ہے۔ میرا تیسرا والا شوہر تو صاف کہہ رہا تھا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، جبکہ پہلے والے شوہر نے کہا کہ شاید یہ میری ہی اولاد ہے، اور جب تک وہ ٹیسٹ کر کے بتاتے نہیں تھے کہ اس بچے کا باپ کون ہے تب تک مجھے خود بھی کسی کی بات پر یقین نہیں تھا۔ اب میں تھوڑی تھوڑی پریشان ہو رہی تھی، یہ معاملہ تو الجھ گیا تھا، کیونکہ اب مجھے خود بھی بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، اور تینوں ہی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، اور جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تب بھی مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ خیر سے میری بیٹی اس دنیا میں آ گئی، اور ہم نے اس کا ٹیسٹ بھی کروا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 2 دن کے بعد رپورٹ ملے گی۔ 2 دن ہمارے گھر میں لڑائی ہی پڑی رہی۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، پھر بری طرح سے حیران رہ گئی، اور وہ لوگ بھی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق وہ تینوں ہی اس بچی کے باپ نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دوبارہ رپورٹ کرائی تو پھر بھی یہی نتیجہ آیا۔ تب ان تینوں نے مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہم تینوں کو اپنی انگلیوں پر نچاؤ گے، 3 مردوں کو بیوقوف بنا لو گی،
ہم نے تمہیں بیوقوف بنایا. یہ بچی ہم تینوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہے بلکہ اس انسان کی ہے جس نے تمہاری قیمت ادا کی ہے. یہ بات سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی. اس نے کہا کہ ہم تینوں نے یہ مل کر کیا, تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہ کیا, اور ہم تینوں تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم کیس کریں گے اور اس شادی کو ختم کروائیں گے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسا مت کرو میرے ساتھ. میں ان کی منتیں کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اب تو تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کس شوہر کی منت کروں, کس کو کہوں کہ مجھے نہ چھوڑ دے. وہ میری ذات پر انگلیاں اٹھا رہے تھے, وہ مجھ پر طنز کر رہے تھے, وہ ہنس رہے تھے. ان تینوں نے میرے خلاف کیس کر دیا اور مجھ سے طلاق لینا چاہتے تھے. میری بیٹی کا باپ کون تھا مجھے نہیں پتا تھا. میرے پاس پیسے نہیں تھے. ان تینوں نے ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ دیا. میں اس بچی کو اکیلے سنبھالتی تھی. میرے لیے حالات اور زندگی بہت مشکل ہو گئی. شاید یہی میری سزا تھی. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے دوسرے اور تیسرے شوہر نے مجھے کبھی کال تک نہیں کی, کبھی کچھ نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا مر گئی ہوں. لیکن میرا پہلا شوہر جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا, اس نے مجھے ایک دفعہ کال کر کے میرا حال چال پوچھا. اس نے کہا کہ بس میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں. میں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک نہ ہوتی تو کیا کرتے. اس نے کہا کہ میں تب بھی کچھ نہیں کرتا, لیکن بس ایک دفعہ پوچھنا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد اس نے بھی کبھی مجھے کال نہیں کی. اب بس میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور اپنی بیٹی کو پالتی ہوں, اور اس کے بارے میں سوچ کے بھی ڈر جاتی ہوں کہ اس کا نصیب کیسا ہوگا. کہیں میرے کرموں کی سزا اس کو تو نہیں مل جائے گی. میں نے اپنی زندگی برباد کر لی. میں نے سب کچھ ختم کر لیا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. دوستو, آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.